Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुगनी, यू वाचिंग मी ऑन फूशिया मैगज़ीन। और आज ड्रामा कप में एक बड़े स्पेशल मेहमान है हमारे साथ। वो ड्रामा जो हमें रुला भी रहा है और हमें हंसा भी रहा है, जिसकी प्रेम गली के साथ मेरा तो प्रेम हो गया है। और तो हमने सोचा कि उनकी डायरेक्टर से बात की जाए और पूछा जाए कि प्रेम गली कैसे क्रिएट हुआ था। अस्सलाम वालेकुम कासिम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं राबिया? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आप बताएं, बस अच्छा लग रहा है आप लोगों की फीडबैक सुन के, एंजॉय कर रहा हूँ ये। आर यू एंजॉयिंग ऑल द जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं? जैसे मैं देख रही थी यूट्यूब पे भी नीचे जाके इतने ज़बरदस्त, इतने खूबसूरत लोगों के कमेंट्स थे कि हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, हम हंस रहे हैं। बल्कि किसी ने लिखा कि आप थोड़ा सा रुला क्यों देते हैं आप लोग, हम हंस रहे हैं, हमें हंसने ही दें इसको ना। तो कैसा फील हो रहा है आपको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस वक्त जो नीड ऑफ द आर्ट लग रहा था हमें, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वी हैव राइट नाउ, पेंडेमिक, और उसकी वजह से प्रेम गली के पीछे थॉट प्रोसेस ही ये था कि एक लाइट हार्टेड प्रोजेक्ट जिसको देख के लोग थोड़ा हंस सकें। और यकीनन ये दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जिसमें हंसना और रोना दोनों एक दूसरे के साथ ही खड़े हैं। तो इन्हीं लाइंस के ऊपर काम किया। और अगर हम बात करें उसके नैरेटिव की, जिसमें फ़ाइज़ा की बात आती है, तो फ़ाइज़ा तो इसके अंदर मास्टर हैं, वो अमेजिंग है। और बस आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि लोगों को जो हमने चीज़ क्रिएट की है वो उससे रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इस तरह का कोई एक एक्सपेरिमेंटल सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर वी डिड आंगन, तो उसमें भी हमें यही था कि एक जैसे कवि साहब जो हैं वो एक हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे उसके अंदर। तो जब आप इस तरह की डायमेंशंस चेंज कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बैकफायर कर जाती हैं चीज़ें, लोग एक्सेप्ट नहीं करते इतना अच्छा। बट लोगों ने जिस तरह से रिसीव किया, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। ये बताएं, प्रेम गली में किसका इंतज़ार है? आप सब लोगों का था। आप उन ऑडियंस का जो किसी भी चीज़ को एक्चुअली हिट करती है, किसी भी, क्योंकि हम इन दी एंड अपनी टारगेट मार्केट जो है, जो हमारे लोग हैं, हम उन्हीं के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये बताएं, प्रेम गली आप क्या हुआ, कैसे ये क्रिएट कैसे हुआ, आपके पास कैसे आया? या ये हुआ कि बस फ़ाइज़ा ने फ़ोन उठाया और बोला ये मैं कर रही हूँ, ये तुमने करना है? या आपने सोचा कि ये तो फ़ाइज़ा ने लिखा है, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने करना ही करना है? अच्छा, जो प्रेम गली की एक पूरे स्क्रिप्ट की बैक स्टोरी है, उसमें जब हमने आंगन किया था, तो आंगन के बाद वी ट्राई हार्ड कि हम कोई एक वी वर वर्किंग ऑन अ सीक्वल, कि हम आंगन के बाद कोई आंगन का सीक्वल क्रिएट करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एक कहानी को बिल्कुल एक हाई नोट पर एंड कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि दोबारा से उसको ज़ीरो से शुरू किया जाए और उसके सीक्वल पे काम किया जाए। सो हमें स्टोरी लाइन इतनी इम्प्रेस कर रहे थे, और इवन आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ सीक्वल्स। तो फाइनली फिर हमने ये डिसाइड किया, कंटेंट टीम ने म्यूचुअली और इवन फ़ाइज़ा ने, कि क्यों ना हम आंगन से निकलें और गली में आ जाते हैं। जिस तरह से आंगन में एक कंबाइंड फैमिली थी, तो वाई नॉट हम एक ऐसा मोहल्ला क्रिएट करें जो कि एक फैमिली की तरह ऑपरेट होता है। ओके। और अगर ये फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने नहीं लिखा होता तो आप फिर भी आप करते? फिर शायद ऐसा लिखा ना होता। फिर आप नहीं करते? फिर शायद मैं कर भी ना पाता। इंटरेस्टिंग आंसर। आपने अपने ऊपर से इल्ज़ाम ही हटा दिया। मैंने कहा मेरे हाथ में ही नहीं है, वो ऐसा लिखा हुआ नहीं होता तो मैं ऐसा कर नहीं पाता। सो ये बताएं कि प्रेम गली में वो गली बनाने का ख्याल कैसे आया, और इसका नाम प्रेम गली क्यों है? अच्छा, एक ओल्ड सा, एक पुराना सा मोहल्ला है शुरू से ही लाहौर के अंदर। अच्छा। तो जो कि पार्टीशन से पहले का है। सो जाहिर है पार्टीशन से पहले की बात है, तो उस वक्त इतने ज़्यादा हम डिवाइडेड नहीं थे, आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो उस मोहल्ले की बात थी, तो हम ऐसा सोच रहे थे कि क्यों ना उस मोहब्बत की बात की जाए जब व्हाट्सएप नहीं होता था, जब फेसबुक नहीं होता था। क्योंकि आजकल किसी को रीच करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। हाँ। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं तो हम मोबाइल्स पे बात कर रहे होते हैं। पीटीसीएल के दौर में कोई दोस्त एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करता था, लेकिन 4 बजे क्रिकेट खेलने के लिए सब एक दरख्त के नीचे ज़रूर मिलते थे। बिल्कुल सही। तो वो वाली जो थॉट प्रोसेस था, हम उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे कि क्यों ना वो जो ओल्ड रोमांस है, वो जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, उनको दोबारा से सामने लाया जाए। और प्रेम गली का जहाँ तक बात थी, तो जब ड्रामे का नाम प्रेम गली था, तो वो ट्राइड हार्ड, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की थी कि हम इसको नॉर्मली किसी स्ट्रीट पर, या जैसे नॉर्मली ड्रामास शूट होते हैं, बट इन दी एंड द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर दैट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमें एक पूरा सिनेरियो क्रिएट करना था, वो बहुत मुश्किल था
किसी भी ऑर्डिनरी स्ट्रीट पे अचीव करना। Okay. और फिर जिस तरह का कॉन्सेप्ट था, हमें था कि क्यों ना एक दुनिया ही क्रिएट की जाए जिसकी रिलेटेबिलिटी भी हो और वो क्लोज टू रियलिटी हो, क्योंकि वो एक ड्रामा है। तो या हमने फिर फाइनली उसका एक सेट क्रिएट किया, और वो आर्ट डायरेक्शन की फिर पेंडेमिक की वजह से भी इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सफ़र करना पड़ा, वरना अदरवाइज़ ये प्रॉब्ली ईद के पास रिलीज़ हो जाता। So, पहले आप लोगों ने लोकेशन देखी वेखी, कुछ समझ नहीं आया, दिल को नहीं लगी, तो आपने कहा हम खुद अपनी एक गली तैयार कर लेते हैं। एग्जैक्टली। किधर आपने इसको क्रिएट किया? कराची के पास ही एक लोकेशन है। वो हमारे आर्ट टीम है, जो आर्ट डायरेक्शन टीम है, उनके साथ हमने इवन हम हैदराबाद भी रेकी करने गए थे। हमने काफ़ी ज़्यादा जगह सोची, क्योंकि द काइंड ऑफ बनाया कैसे, लाइक रन अस थ्रू द प्रोसेस, कि वो गली थी उसमें आप लोगों ने ठेले खड़े किया या थोड़ी इमारतें ऑलरेडी नहीं, थी, हमने किया? हमने ऑलरेडी बनाई है। हमने एक फसाड हमें पता था, क्योंकि वो एक टेक्निकली आपको थोड़ा सा तो आर्किटेक्चर चाहिए होता है, पूरा सा रीबिल्ड करना प्रॉब्लम थी। तो हमने उस जगह को रेनोवेट कहते हैं आप किया था, और उसको कन्वर्ट किया था इनटू द गली। और वो जो सारी उसकी आर्ट डायरेक्शन है, स्पेशली दैट आर्च एंड द वॉल, जिसके ऊपर वो सारी बातें हैं, एंड देन द राइट साइड जो उसकी पूरी है। क्योंकि हम अगर आज के दौर देखें तो आज के दौर में आपको चौपाल मिल जाती है, एक कवर्ड एरिया मिल जाता है जिसको हम कह सकते हैं, मगर वो गली की फील बिल्कुल भी ना आती। तो हमें एक्चुअली में एक स्ट्रीट क्रिएट करनी थी, एक गली क्रिएट करनी थी, जो कि गली से गुजर कर आगे एक पूरा मोहल्ला हो जहाँ पे लोग रह रहे हों। आप लोग तो हंस के पागल हो जाते होंगे, वो ड्रामा इतना फनी है, तो जब आप लोग शूट कर रहे होंगे तो कितने मजे के इवेंट्स होते होंगे? बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा हंसते थे, कई बार तो फिट्स पड़ जाते थे, क्योंकि वसीम भाई जिस तरह के हैं, फिर सब हंसने खेलने वाले लोग थे। इवन फरहान इज़ अ वेरी गुड गाय, उससे भी जोक ऐसे क्रैक करता है वो ऑन साइड बैठ कर कि अच्छा टाइम लग रहा है कोई ना, अच्छा जी एक जोक सुने। सो बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। इवन द लास्ट डे ऑफ शूट वी वर लाइक अच्छा हाँ अच्छा ओके, लाइक थोड़ा सा वो एक इमोशनल मोमेंट होती है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग जहेज़ पे भी बात कर रहे हैं, आप लोगों ने तलाक पे भी बात किया, आप लोगों ने मर्दों के अकेले रहने पे भी बात की। बहुत से अभी तक 9-10 एपिसोड्स हुए, लेकिन उनमें भी काफ़ी कुछ बात मैसेजेस हो चुके हैं। एट एनी पॉइंट डिड यू फील कि ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस दे रहे हैं, कहीं लॉस्ट ना हो जाएं? ये ज़्यादा बेहतर नहीं था कि एक लाइन को लेके चलते? अच्छा, जो न्यू एरा है, जिस एरा में भी हम जिंदा हैं, उसके अंदर कहानी अगर मल्टी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो तो कहानी बोरिंग होती है। अगर आप 30 एपिसोड्स तक एक लड़की को चेस कर रहे हैं या लड़का लड़की को चेस कर रहा है, जो ओल्ड स्कूल की कहानियाँ होती थी, एक डिफरेंट तरह के सेटअप्स होते थे कहानी के। मगर अभी जो फ़ायज़ा की जो अच्छी बात है या हमारी कंटेंट टीम की, जिसमें सनम है, ARY अली इमरान है, या बेग साहब ख़ुद भी देखते हैं, नदीम बेग साहब, तो उसके अंदर यही होता है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप ये देख रहे होते हैं कि आपके 30 एपिसोड्स की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा एक ही बात तो नहीं करते जा रहे आप। वो फिर जैसे आप अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखें, कहानी एक बैंग से शुरू होती है, वाओ, और फिर बीच में एकदम से एक ग्राफ उसका गिर जाता है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ कहने को नहीं होता। सो फ़ायज़ा का जो कहानी सुनाने का तरीका है, वो एक ग्रेजुअली एक कहानी का ग्राफ आता है और एंड पे जाके एक हाई नोट पे चीज़ ख़त्म होती है। सो ये एक कॉन्शियस एफर्ट थी आप लोगों की? जी बिल्कुल करते हैं कि हम इसको कहीं भी वो ड्रैग नहीं होने दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी बात शायद लोग सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हम हर डायरेक्टर राइटर से पूछते हैं, यार इतना ड्रैग क्यों करते हो एपिसोड्स को बीच में? सो एंड आई फेल्ट कि प्रेम गली इज़ नॉट डूइंग लाइक ओके, इन ऑल ऑनेस्टी थोड़ा ड्रैग हो रहा है, बट खूबसूरत तरीके से, आप बोर नहीं हो रहे हैं उसमें। लाइक स्टोरी स्लो चल रही है लेकिन बोरियत नहीं हो रही। कास्टिंग पे मुझे बताएं, कास्टिंग कैसे हुई? हाउ डिड यू डिसाइड ये सोहाई करेंगी, यू नो वसीम अब्बास कैसे किया? और लुकमान चचा कहाँ से मिले भाई आपको? वो जब हम प्रेम गली के बारे में बात कर रहे थे और कास्टिंग के अंदर, क्योंकि वो एक म्यूचुअल डिसीजन होता है जिसमें चैनल भी इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व होता है, देन देयर इज़ अ डायरेक्टर। सो ओवरऑल जब हम कास्टिंग के ऊपर बात कर रहे थे थ्रू आउट, तो हमें एक चीज़ फील हो रही थी कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है उसकी स्क्रीन नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि आप एक ओल्ड स्कूल ड्रामा रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसका कहानी का जो फॉर्मेट है, मतलब हमारे सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनसे हर एज ग्रुप रिलेट हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने उसके कैमरा और लाइट वर्क पे जिस तरह से काम किया कि हाँ ये बहुत आज का लगना चाहिए। एंड देन अगर हम कास्टिंग के ऊपर आएँ तो शमीम आपा हैं, जैसे शमीम आपा हमें था कि अच्छा एक ऐसी नानी दिखाई जाए जिन्होंने इस तरह का नानी का कैरेक्टर ना किया हो, ताकि रिलेटेबिलिटी ज़्यादा हो।
کبھی صاحب کا جو کریکٹر ہے, کبھی صاحب کے علاوہ ہمیں کوئی ایسا آپشن نہیں نظر آ رہا تھا. تو وہ کاسٹنگ بھی اس کا ایک لانگ پروسیس تھا. پھر موسٹ آف دا ٹائم کیا آپ کو یقیناً ایک اسٹوری تو مطلب جب آپ پڑھ رہے تھے اسکرپٹ تو تبھی آپ کے دماغ میں آ گیا تھا کہ مجھے جیسے حمزہ جو ہے وہ فرحان ہی نظر آیا تھا. تو جب پڑھ رہے تھے تبھی آ گیا فرحان نظر آیا تھا. اور اگر ہم جیسے جویا دیکھیں, جیسے سہائے از اے بریلینٹ ایکٹر, شی از لائک ون آف دوز جو کہ کہانی کا گراف اور بہت پیشنیٹ ہے اپنی چیزوں کو لے کے. تو ہمیں اس طرح کے ہی لوگ پک کرنے تھے جو کہ اس پروجیکٹ کو بہت پیشن اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کر سکیں. کیونکہ جس طرح کا جویا کا کریکٹر تھا ہمارے لیے شروع سے ایک ایسی لڑکی نظر آتی تھی جو بہت ایفرٹ لیس سی ہو, بہت زیادہ فورسڈ نہ ہو, بہت زیادہ اس کو اوور نہ کرے. وہ جیسا بھی ہو, وہ جو بھی کر رہی ہو, اس کا جو بھی ریئیکشن ہو, وہ ایک کیریکٹر ہو اور لوگ اس سے ایسوسیٹ ہو جائیں. پھر جیسے اگر آپ اس کو دیکھیں, ہمارے جو متین صاحب ہیں جس میں ہم نے مرتضیٰ چودھری کو لیا ہے, تو متین صاحب کے لیے ہم بہت زیادہ سوچ رہے تھے کہ اچھا یار کوئی تھیٹر کے لوگ لیں, کس طرح کا کریکٹر لیں جس کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ ہاں یار ہمیں بڑا اچھا لگا دیکھ کے. اور پھر اس کا جس طرح کا کریکٹر ہے کہ وہ بالکل ایک کراچی آئٹ کے, آپ نے اپنے وہ جس طرح سے ایک آواز بنائی ہے, او مائی گاڈ لائک یا. سو ہم نے ان پہ کام کیا. پھر ہم نے اسکرپٹ ریڈنگ, میں نے, فرحان اور سہائی نے بہت زیادہ کی تھی. آپ لوگوں نے کرائی؟ ہم نے اسکرپٹ آج کل تو ریہرسلز نہیں ہوتی, میں نے سنا. نہیں, ہم نے پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے اسکرپٹ ریڈنگ کی تھی. ایون فرحان کا بھی ایک لک ٹیسٹ کیا تھا. وہ بھی پچھلے دنوں میں نے اپنے انسٹا پہ ایک تصویر بھی لگائی تھی جس میں فرحان نے ایک شیڈز کہہ رہا ہوں, وہ اسپیکٹیکلز لگائے ہوئے ہیں. وہ اچھا, یہ سب آپ نے کنسیڈر کیا کہ حمزہ کو یہ پہنا ہے نہیں پہنا ہے؟ ہاں, کیونکہ پھر بعد میں ہم نے یہ سوچا کہ حمزہ جس طرح کا چھچھورا ہے, اینک پہن کے اچھا نہیں لگے گا. ہاں مطلب سیریسلی وہ ایگزیکٹلی وہ بلا وجہ کا نا ایک ٹیچر اور ایک ٹیوشن پڑھانے والا لڑکا لگنا شروع ہو جاتا. تو پھر وہ حمزہ کے ٹریڈز ہوتے ہیں ہر کیریکٹر کے. حمزہ کے جیسے ٹریڈز ہیں, گھر کے کام سارے کرتا ہے, دادا کو ناشتہ بھی کرواتا ہے, ان کے دوائیوں کا خیال بھی رکھتا ہے. اس کے بیچ میں سے بھی ٹائم نکال کے وہ اپنی گرل فرینڈ کو چھت پہ جا کے ٹائم دے رہا ہے. سو وہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کی, تو وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے جو کہ بالکل یہ کام کے اندر پھنس گیا تو پھنس گیا. پھر اگر ہم جویا کو دیکھیں, جویا کا بھی جو کریکٹر ہے وہ ایک تھرو آؤٹ اگر آپ اسکرپٹ کے اندر دیکھیں تو وہ بہت خوبصورت آرک ہے. ایون شیری کا فلیش بیک جو تھا, پتہ نہیں وہ لوگ اس سے ریلیٹ کریں نہ کریں, لیکن ہم نے جنان اس میں لی تھی اور ساڑی پہنائی تھی اور دکھایا تھا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دور میں اپنی زندگی گزارتے تھے, مگر اب وہ اپنی زندگی سے بالکل اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں. اور کیونکہ وہ ایک مارکیٹ میں بیٹھتی ہے تو ساڑی پہن کے ایک دکان کے پیچھے بیٹھنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. اور پھر وہ جس طرح کا کریکٹر ہے, تو اس نے مردوں کے مینز ورلڈ کے اندر اس نے اپنے آپ کو آپریٹ کرنا ہے, تو وہ ایک بہت مردانہ سی لک کے اندر رہتی ہیں تھرو آؤٹ. ہاں, گھر کے اندر جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو دوپٹہ وغیرہ لے کے بال بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. اینڈ ایون نانی بھی جس طرح کا کریکٹر, ہاں, the way شمیم آپا did that, it's so amazing, phenomenal سا. سو اوور آل ایک ڈائریکٹر کے لیے یا ایک رائٹر کے لیے یہ سب اچھے, ہم رائٹر تو لکھ ہی دیتا ہے, ڈائریکٹر بھی ایک سین شوٹ کر لیتا ہے, لیکن وہ چیز کو بلیویبل کرنا ایکٹرز کے تھرو اور اس سے ریلیٹیبلٹی لوگوں کی بن جائے, وہ بالکل کوئی ایلینز نہ لگیں, اسی دنیا کا حصہ لگیں, وہ ایک ٹاسک تھا جو کہ الحمدللہ جس طرح کی فیڈ بیک ریسیو ہو رہی ہے اور جس طرح سے لوگ پسند کر رہے ہیں, آئی ایم ایکچولی ویری ہیپی کہ کنسیڈر ہو رہے تھے. آپ کو لقمان چاچا کیسے, بیکاز everybody is loving لقمان چاچا. اچھا, وہ ایک اس کی بڑی مزے کی بات ہے, we were having a long conversation about لقمان, then ندیم بیگ صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار why not ہم عبداللہ فرد کو کریں, وہ تھیٹر کے ہیں, بڑے اچھے ایکٹر ہیں. وہ جب عبداللہ فرد سے ملاقات ہوئی اور پھر عبداللہ نے جس طرح سے کیا, وہ بہت ایک امیزنگ بات تھی. تو کچھ جگہوں پہ آپ کو ایکسپیریمنٹس کرنے پڑتے ہیں اس طرح کا پروجیکٹ لے کر, تو وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. آئی لو دیٹ سین, وہ جو رات کا ہے نا, جو شاٹ آتا ہے جب بریک کے بعد ختم ہوتا ہے یا کچھ, وہ اندھیرے میں جو اور لائٹ جل رہی ہے, اور وہ ایک بچہ سائیکل پہ ہلکا سا جا رہا ہے. جی بالکل, اٹس اے بیوٹیفل شاٹ, وہ بہت خوبصورت ہے. وہ ہم نے ڈفرینٹ ٹرانزیشنز لی ہیں, آگے جا کے آپ کو اور دیکھنے کو ملیں گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا کیریکٹرز جو آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. جیسے شیرین ہے, ان کا ایک بڑا ایک وہ
ان کا جو کپڑے ہیں اور وہ جو دوپٹہ کا اسٹائل ہے وہ بڑا ایک اسپیسیفک ہے. پھر ان کو ایک آپ نے کریانہ اسٹور دیا ہوا ہے, تو کیا کوئی ایک میسیج ہے جو آپ لوگ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں دیا ہے, کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ جیسے جیسے کہانی کھلے گی آپ کو اس کہانی کے اندر سے ہی وہ بات پتہ لگے گی کہ ہماری عورتیں اس طرح کی ہیں جو جن کے ساتھ جب کبھی مرد نہ ہو تو وہ خود مرد بن کے اپنا گھر چلا سکتی ہیں. شیرین اتنی بٹر کیوں ہیں؟ آئی مین آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگ تھوڑا شیرین اور اس کے گھر کی ساری عورتیں وہ لوگ خوش نہیں ہیں, مجھے نظر نہیں آتی. اور شیرین کا کیریکٹر تھوڑا سا ایکسٹریم پہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بٹر ہے اور ماں کو بہت بلیم کرتی ہے. کیوں ہے ایسی شیرین؟ آپ نے دکھایا اس کا بیک اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ساتھ بسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو اسکرپٹ کے اندر بھی مینشن ہے کہ جو ساتھ بسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر موو آن کر جاتے ہیں, بلا وجہ نفرت دل میں رکھ کے اور گھر سے الگ نہیں ہوتے. جیسے اکٹھے رہتے ہیں جو لوگ, وہ صبح لڑتے ہیں اور شام میں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, رات کو فلم دیکھنے بھی چلے جاتے ہیں, مگر کم از کم صبح لڑ کر اپنا دل صاف کر لیتے ہیں. مگر جب آپ کو ایک سازش کرنی ہوتی ہے پھر آپ کہتے ہیں ایک جگہ سے بدلہ لوں گا, تو وہ پروبیبلی وہ شیری کا جو بٹرنیس ہے وہ ایکچولی شیری اوور ایکسپریسو ہے سارے کردار. دادا بھی اوور ایکسپریسو ہے, وسیم عباس بھی اوور ایکسپریسو ہے. ایک گھر آئے مہمان کو مٹھائیاں کھلا رہا ہے, پتہ لگا یہ لینا, ہاتھ سے پلیٹ لے لی کہ نہیں 5000 لوں گا. تو شیری کی جو بٹرنیس ہے اس کے پیچھے اس کا وہ پاسٹ بھی ہے جو بھی آپ کو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ اس پریم کلی میں ہر کیریکٹر ہر چیز تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہے, ٹو وہ سین ہی آپ نے ایسے پروجیکٹ ہی ایسے ہے, ٹھیک ہے. لیکن شیرین کی جو بٹرنیس, لائک وہ ماں کو جو بلیم کر رہی ہے ان دا فور امنگ دا فور آف دیم, مجھے نانی اور جویا سب سے زیادہ نارمل سین لگتی ہیں. بیچ کی دو جو ہیں نا بہنیں, مسرت اور شاہین, وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ان کا کچھ ہے, کیونکہ وہ ماں کو بلیم کری لیکن نانی تو لکس quite okay to us, and her story is also very normal, جس میں وہ نانی کو جو ماں کو جو بلیم کر رہی ہے وہ بلیم کرنا جائز ہے اس کا, اور اپنی غلطیوں کو اصل میں وہ اتنا دوستی والا اینگل دکھایا گیا ہے. اگر ابھی آپ نوٹ کریں تو وہ وہاں پر نانی کا جو وہ آپ کہہ رہی ہیں لڑنے والی بات, تو کہتے ہیں ہاں اماں ہمارے جب دیکھ رہے تھے تب تو تم نے کچھ نہ سوچا. تو کئی بار آپ کو جیسے کامیڈی آف ایررز اگر آپ کہانی کے دیکھیں تو یہ بہت سلیپ سٹک نہیں ہے, یہ ہم نے کوئی فنی پروجیکٹ, ہاں ہم نے کوئی ایک کامیڈی پروجیکٹ نہیں بنایا, اٹس اے لائٹ ہارٹڈ پروجیکٹ, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, ایزی ٹو واچ. کوئی ایسی بات ڈسکس نہیں ہونی جہاں آپ نے آواز آہستہ کر کے کہنی ہے, یا خیر ٹیلی ویژن پہ ایسا ہوتا نہیں ہے جہاں آپ اپنے بچی کو کہتے ہو بیٹا ذرا جانا کمرے میں اور پھر ایپیسوڈ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی ایسا اینگل نہیں ہے کہانی میں. ہاں بٹوین دا لائنز ہی ہمیں ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں, اور بٹوین دا لائنز ہم نے وہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ماں بیٹی اب بہت زیادہ دوستوں کی طرح ہیں. وہ بھی کہتی ہیں کہ تو اپنا حلیہ ٹھیک کر لے ورنہ لوگ کہیں گے کہ لڑکے کا باپ ہے, حالانکہ ان کا حلیہ ایسا کوئی نہیں تھا, اس نے پونی بنائی ہوئی ہے. بٹ ہاں وہ اپنی باتیں اور اپنے کانفلکٹس ریزالو کر لیتے ہیں, وہ دلوں کے اندر نفرت رکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے. مجھے لگتا ہے وہ چاروں عورتیں اپنے مینرزم میں دوسروں کے ساتھ بھی بڑی بیٹر ہیں, اور اس کے اپوزٹ وہ جو 4 حاتم, رکمان چچا اینڈ حمزہ کا جو ان سب کا جواب آپ کو کمنگ ایپیسوڈز میں ملنے والا ہے, کیونکہ ہم نے ابھی 31 ایپیسوڈ اس کے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو فلیش بیک کا سین پہلے چلا تھا, اور اس کے اگلے ایپیسوڈ میں نانی بیٹھ کر انہیں بتاتی ہیں کہ ایک دور میں تیری ماں بھی بڑی سجا کرتی تھی, اور اس نے کہا اماں تم تو چپ رہی اور اپنے ہسبینڈ کے نیچے لگ کے رہی, میں تو اس کے اوپر روب رکھوں گی اور اسے نکلنے نہیں دوں گی, مگر بیٹا جس کو جانا ہوتا ہے نا وہ بند مٹھی سے بھی ریت کی طرح چلا جاتا ہے. تو آپ کے ان سب سوالوں کے جواب کہانی کے اندر ہیں. شیری کی بٹرنیس آپ کو کہانی کے اندر سے ہی پتہ لگے گی, اور آپ کیونکہ ورنہ پتہ کیا ہوتا, ایک جیسا کیریکٹر ہوتا. ہم سب ہیومنز جو ہیں وہ گرے ایریاز میں رہتے ہیں, ہم سب اینجلز نہیں ہیں. جیسے ہم کہنا کہ وہ ایک پرانے دور میں ہوتا تھا پرانے دور میں یا ایک سرٹن قسم کی کہانی ہوتی ہیں کہ ہیرو ایک اینجل لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے 30 ایپیسوڈز میں اس کے پر نکلیں گے اور وہ اڑ جائے گا. ایسا نہیں ہے, اور ویلن جو ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک, مگر ہم اوور آل جو کہانیوں کے کیریکٹرز ہوتے ہیں جو ہم انسانوں کا ہے, ہم اپنی, اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت اچھا ہوں تو کہیں اور جگہ پہ میں بہت زیادہ برا بھی ہو سکتا ہوں.
تو گرے ایریاز میں ہوتے ہیں سب ہیومنس, اور ان کی وہ لائنز ہوتی ہیں اور انہی لائنز کو وہ فالو کرتے ہیں. شیری اپنی بیٹی کے لیے بہت اچھی بھی ہے اور اسی ٹائم پہ بہت بری بھی ہے کہ 3,000 روپے کی وجہ سے انہوں نے وہ لقمان چاچا کو رکھ لیا, اس کا پورا سرپرائز ختم ہو گیا. تو وہ کہانی کی اصل میں وہ کہانی کے اندر ہے. دس از ون آف دوز پروجیکٹ جو لکھنے میں اتنا, ایون شوٹ کرنے میں اتنا زیادہ ٹرکی تھا. موسٹ آف دا ٹائم ایکٹرس کہتے تھے کہ اچھا میں یہاں پر یہ بات کیوں کر رہی ہوں, میں نے تو پیچھے یہ کہا تھا. تو موسٹ آف دا ٹائم ہمیں پچھلا کوئی ایک سین کا ریفرنس دینا پڑتا تھا کہ یہ والا سین بیچ میں ہو چکا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو تھوڑا سا الٹا ہاتھ رکھ کے کان پکڑوایا کہانی کو, سیدھا سیدھا طریقے سے نہیں کیا ہم نے. جتنا کہانی دیکھنے میں سمپل ہے اتنی ہی سمجھنے میں اتنی سمپل نہیں ہے. ویسے تو پریم گلی آئی لو اٹ, اینڈ جب بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یا تو میں اسمائل کر رہی ہوتی ہوں پھر میں ہنسنا شروع ہو جاتی ہوں. بٹ 2-3 میسیجز مجھے تھوڑے سے جس پہ مجھے لگا کہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے دماغ سے گزرے, خیال سے گزرے, یا وہ ہو گئے اینڈ ناؤ. جیسے ایک یہی چیز کہ وہ عورتیں بڑی مطلب دے آر کائنڈ آف بیٹر ان دیئر لائفز, نہ صرف گھر میں باہر میں, لیکن وہ جو 4 مرد ہیں وہ بڑے دے آر اوکے, دے آر سیٹلڈ. ان کو بس ایک بہو چاہیے کہ اس کو لگا دو کہ ہمارے کام بھی ہو جائیں. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد کی زندگی میں عورت نہ بھی ہو تو چل رہا ہے, لیکن عورت کی زندگی میں مرد نہ ہو تو بٹرنس آ جائے؟ تو آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی فیس کرتے ہوں گے ان چیزوں کو, کیونکہ ہماری جس طرح کی سوسائٹی ہے, طلاق منزل لکھ کے چلے گئے بچے گھر کے باہر, وہ ایکچولی وہ ہیٹ ہے جو کہ پروبیبلی انہیں وہ سوسائٹی سے ملتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ہیں. مطلب اگر نہیں, بٹ از پریم گلی سیئنگ دیز تھنگس؟ کیونکہ ابھی تک پریم گلی جتنے بھی ایسے کانسیپٹس ہیں تو ان کو ہٹا کے سائڈ پہ کر کے آگے چل رہا ہے. جیسے جہیز پہ آپ نے بولا, جیسے آپ نے اور اس طرح کے 2-3 ٹاپکس پہ بات ہوئی, تو یہ صرف میری آبزرویشن ہے یا یہ ایسا کچھ تھا نہیں؟ جیسے ابھی شیری جو ہے, اگر آپ شیری کو دیکھیں تو شیری ایک الفا وومن تو دکھائی ہے, مگر شیری ون آف دوز وومنز ہیں جو کہ گلی میں سارے محلے کو اکٹھا کر کے کہا کہ یار یہ میری گاڑی کے پیسے ہیں. سو وہ سافٹ ہے. ہاں لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ عورت اگر بہت زیادہ خوش مزاج بھی ہو نا تو لوگ اس کو دوسری سینس میں لیتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے رہ رہے ہیں. اگر شیری کا ہسبینڈ ہوتا تو پروبیبلی شیری اس طرح کی نہ ہوتی. اور پھر اگر آپ دیکھیں تو گریفس میں ڈیورس از دا سیکنڈ تھنگ, جو کہ سبلنگز یا آپ کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں پیرنٹس کے دکھ کے بعد ڈیورس از دا سیکنڈ تھنگ. وہ ہم نے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا ان باتوں کو, مگر شیری کا جو کریکٹر ہے وہ لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ بہت بیٹر ہے, مگر آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ وہ ایک بہت خوبصورت آرٹ بنائیں گی اور وہ آپ کو اچھا ہی لگے گا. کچھ ہمیں رومانس نظر آئے گا شیرین کی لائف میں؟ نہیں, کیونکہ جس طرح کا اس کا جس طرح کی ایج میں وہ ہے, اس کی محبت بہت زیادہ اپنے بیٹی سے جڑی ہوئی ہے, اس کی پڑھائی سے جڑی ہوئی ہے. ہیپی بہت زیادہ ہوگی شیری, ہاں شیری بہت زیادہ خوش ہوں گی. آپ کو وہ سب دیکھنے کو ملے گا جو آپ شیری سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ذرا آرام سے. کیونکہ سوری میں آپ کی بات بھی, وہ 2 طرح سے کہانی بتاتے ہیں لوگ. ایک تو بالکل ہی اپنی آڈینس کو بنا دیتے ہیں چھوٹا بچہ اور سپون فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک تھوڑی سی کہانی بتانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یار اچھا تھوڑا سا دماغ استعمال کرو اور سوچنا شروع کرو کہ یہ کہانی کس طرح کی ہے. کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ, کوئی بھی بات کرنا, کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں کمنٹ کرنا, اٹس ویری ایزی. مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب وہ والا ٹائم آ چکا ہوا ہے کہ ہم ان کہانیوں پہ جائیں جس میں ہماری آڈینس کو تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑے اس کو سمجھنے کے لیے, ان کیریکٹرز کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ ہم جس زندگی میں ہیں, لائف از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ, اور ہمارے ارد گرد جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہم کئی بار ان لوگوں کو نہیں پہچان پاتے, اور ہم شیری جیسے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یار وہ تو ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے اور بہت بری ہوتی ہے. مگر ان کی خوبصورتی جو ہے ان کی اسی کرواہٹ میں ہے. سو پریم گلی کے جو کیریکٹرز, جیسے ہم نے زنجبیل سے پوچھا تھا جب پیار کے صدقے چل رہا تھا کہ ماجبین کا کیریکٹر لوگ کہتے ہیں یہ ان ریئل ہے, انہوں نے کہا نہیں میں خود ایسی تھی, انہوں نے سارے کیریکٹرز بتائے کہ انہوں نے کہا. تو پریم گلی کے جو کیریکٹرز ہیں
इनको जब आप राइटर ने आपको दे दिए तो आपने इंस्पिरेशन ली कि यार ये इधर से है, ये इधर से, अपने आसपास के लोगों से आपने देखा, पिक किया? यार मैंने एक्टर्स से डिस्कस किया, मैंने शमीम आपा से उनके कैरेक्टर्स का डिस्कस किया। जैसे सबा आपा की जो लुक है उसके लिए हम सबा और मैं हम इकट्ठे बैठे एंड वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट ये उन्हीं का अप्रोच थे कि हाँ यार मैं ना कॉलर वाली कमीज़ें पहनूंगी क्योंकि इस तरह के और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हो चुके हुए हैं, तो हम थोड़ा सा उसके आर्क ऐसे सोच रहे थे कि वो कैरेक्टर्स हों और वो क्लोज टू रियलिटी भी लें और उनके अंदर कोई ऐसी बात ना हो जो कि बाद में देखने के बाद लोग कहें कि यार ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। अगर जैसे हम राहत, शीरी और मुसर्रत की बात करें तो फ़ाइज़ा का ही एक डाइजेस्ट में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी एक शेयर किया था अपनी उस तस्वीर का। आज से कोई 15-20 साल पहले उन्होंने एक नावल लिखा था राहत, शीरी और मुसर्रत, अच्छा। 3 औरतों पे, यस। तो वो औरतें उन्होंने वहाँ से ली हुई थी। तो फिर फ़ाइज़ा से भी इस बारे में बात पूछते हैं हम। जैसे अगर आप नानी को देखें तो नानी को हमने उल्टी साड़ी पहनाई, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसे क्या कहते हैं, लेकिन साड़ी की जो एक फॉल होती है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ साड़ी है, हाँ। तो जब हम शमीम आपा का वो पहला सीन कर रहे थे तो आपा ने एग्जैक्टली बात की कि कासिम मैं सोच रही हूँ हम साड़ियाँ तो पहने लेकिन हम साड़ी इस तरह पहनते। मैंने कहा हाँ प्लीज़ ऐसे पहने, क्योंकि जो दूसरी वाली साड़ी है वो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज, ये लोग बिन दे डन दैट वाले लोग हैं। अब इनकी ज़िंदगियाँ लोगों को तो खड़ी नज़र आ रही हैं कि एक जगह रुके हुए हैं मगर ये दिन तो गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। ओके, कमिंग टू जोया एंड जोया एंड हमजा, ये अब जब आप कैरेक्टराइजेशन की बात करें, हमजा की आपने बोला कि वो ग्लासेस हमने की, हमने उसकी काफ़ी लुक्स की। हमजा में हमें कभी कभी ना जॉन ट्रेवोल्टा फ्रॉम ग्रीस की फील आती है, कभी हमें उनके जो कुछ एक्शंस रोड पे होते हैं ना, वो हमें शाहरुख खान के वो जो नहीं जब वो उनके रोमांटिक फिल्म्स उससे आती है। ये अनकॉन्शियसली हो गया, ये थोड़ा सा कहीं आपके दिमाग में आ रहा था डायरेक्ट करते हुए ये चीज़? नहीं, मुझे हमने बहुत प्लान करके बहुत सारी चीज़ें की हैं। फिर अच्छा ये था? हाँ, फिर फरहान इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि बहुत एफर्टलेस एक्ट करता है और बहुत बिलीवेबल एक्ट करता है। फरहान की एक बड़ी मज़े की बात है कि फरहान को सिर्फ इतना कहना होता है कि फरहान सीन का एंड जो है ना वो इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा, बस इंटरटेनिंग नहीं है, फरहान बोरिंग लग रहा है। अच्छा एक सेकंड मैं करता हूँ। तो वो ही इज़ अ रॉक स्टार, वो उसने हमेशा इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं, उसे पता है एग्जैक्टली, उसका एक अपना चार्म है जो वो बहुत ऐसे ब्रेक कर देता है चीज़ों को। फिर जैसे हमारी कहानी थी, एक लड़का छत से लड़की को देख रहा है, 2020 में प्रॉब्ली ये लोगों को बात ओल्ड स्कूल लगेगी, लेकिन हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें की हैं, इवन फरहान ने भी की होंगी, मैंने पूछा नहीं उससे। तो हम जिस एरा के लोग हैं, वो जो केसेट्स पे गाने सुनना और वो जो एल्बम्स बनाना और वो अपने फेवरेट सॉन्ग, वो जो प्लेलिस्ट आजकल तो यूँ साउंड क्लाउड पे बन जाती है, उस वक्त तो हमें कॉपी करवानी पड़ती थी। खैर, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को अब जैसे वो वाला डायलॉग है, कुदरत की प्लानिंग ही ऐसी है कि मैं और तुम, हाँ आई नो सी। तो उस डायलॉग के ख़त्म होने के बाद हमज़ा को वापस जाना था। अच्छा। तो हमज़ा ने सिर्फ वापस जाते हुए वो फरहान का अपना किया हुआ है कि उसने ऊपर और वो उसका नैरेटिव दोबारा से एक्सप्रेशंस में कह दिया। सो फरहान के अंदर है वो बात। पर जब बैठे आप फरहान के साथ डिस्कस करते तो आपने उनको रेफरेंसेस दिए कि इधर इधर से ही उठा सकते हो? हमने वार्डरोब पे थोड़ा काम किया था। हमने वार्डरोब पे काम किया था, हमारे जहन में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं था। उस वक्त हमारी फ़िल्म की शूट चल रही थी, तो हमें सिर्फ ये था कि जो आपके पुराने कैरेक्टर्स हैं और जो अभी एक रीसेंट फिल्म का कैरेक्टर है, उससे थोड़ा सा फ़र्क ही कैरेक्टर होना चाहिए। बट हमज़ा की एज क्या है? हमज़ा 26 का होगा। मेरे को 26 लग नहीं रहा ना। अच्छा 24 लग रहा है? नहीं, थोड़ा सा वो हमें, और ये हमारे कमेंट्स में भी ऑडियंसेस ने भी काफ़ी ये बोला कि बस एक थोड़ा सा हमें लगा, वो जब हम लुक कर रहे थे तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि वो आप लोगों को ऐसा लगा फील हुआ या जानबूझ के आपने उसको इस तरह दिखाया है, एक रीज़न था तो इसलिए। बट जोया और हमज़ा जो हैं, आपको ये नहीं डर लगा कि उनको आपने ओल्ड स्कूल रोमांस की जो फील दी है उससे आप नई जनरेशन को लूज़ कर देंगे, जो बिल्कुल यू नो इंस्टा, ट्विटर एंड उसके ऊपर एग्जिस्ट करती है और छत पे जाने का कॉन्सेप्ट अब है नहीं, क्योंकि पता है एक बड़ी मज़े की चीज़ है राबिया, जैसे आजकल का टाइम है, उस टाइम जोन के अंदर आज भी बुक्स अपनी जगह पर हैं। कितने लोग हैं जो कि मोबाइल के ऊपर आई बुक या उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी जगहों पर वैसे ही खड़ी हैं।
ٹھیک ہے لوگ باہر کا کھانا کھاتے ہیں, گھر کا کھانے کی آج بھی ویلیو ہے, ماں باپ کی اپنی ویلیو اپنی جگہ پر ہے. تو اولڈ سکول رومانس جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. اور ان دی اینڈ وہی بات ہے نا کہ اندازے بیاں بات بدل دیتا ہے, ورنہ اس دنیا کی کوئی بات نہیں. تو کہانیاں ساری وہی ہیں, کردار میجورٹی وہی ہیں, مگر آپ کو نا کئی بار کانٹراسٹ اور کمبینیشنز بنانے ہوتے ہیں کہانی کے ساتھ مل کر. ان دونوں کے پاس موبائلز ہیں. آئی نو, وہ تو پچھلی والی میں تو بڑے مزے کا انہوں نے جو حمزہ اس کو کرا تھا, کروڑوں شکر. تو مگر ان دی اینڈ آج کل جس طرح سے کنونشنل اور انکنونشنل چیزوں کی اگر ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو حمزہ اور جویا کو ہم جیسے دیکھتے تھے نا, وہ یہ دیکھتے تھے کہ وہ جو تانکا جھانکی ہے نا, آج کل وہ نہیں ہو رہی. آج کل ایک کرش ہوتا ہے, ایک لو ہوتا ہے, اور پھر شادی اس کسی اور سے کرنی ہے, اور پھر ایک افیئر بھی ہوتا ہے, اور پھر ایک بیسٹسٹ فرینڈ بھی ہوتا ہے. پتہ نہیں سو اتنی ساری ڈائمینشن ہے آج کے انسان کی. مگر ایک دور میں ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے کہ یار کرش ہمیشہ اپنی جگہ پر رہتا ہوگا, لیکن جس سے میں پیار کرتا ہوں نا اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. آج کل وہ فوراً ہی ہو جاتا تھا, جیسے حمزہ کو ہو گیا, کوئی زیادہ یہ نہیں کہ 2 گھنٹے بات کرو اور 1 مہینے لیٹس گو آؤٹ اینڈ ایوری تھنگ. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. اور پھر جیسے آپ اگر حمزہ کی وارڈروب میں دیکھیں گے تو ایک ہاف سلیو اس کو وہ شرٹس پہنائی ہیں, بہت ایفرٹ ایسی, کیونکہ ہم نے شروع میں بہت سارے سینس پلان کیے تھے کہ ہم اسے پیچھے ٹائی پھینکی ہوگی, کچن میں کام کر رہا ہوگا, وہ پھر فار سم ریزنز ہم نہیں کر پائے. مگر ہم حمزہ کو ایسے ہی سوچتے تھے کہ وہ ہاف سلیوز بھی اس لیے پہنتے کہ بار بار شرٹ اوپر نہ کرنی پڑے, شرٹ نیچے نہ کرنی پڑے, وہ گھر کے ایسے کام کرتا ہوگا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچیں. ایگزیکٹلی, وہ ساری باتوں کو ہم سامنے لے کے, اور ایون ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ رن آف دا مل کیونکہ پروجیکٹ بھی نہیں ہے, تو وہ کہیں مکس نہ ہو جائے پینٹ شرٹس کے ساتھ. جس جینس کے اوپر بھی ہم نے اسے ایک اچھی بٹن ڈاؤن پہنائی ہے شرٹ, اینڈ دین ٹائی پہنائی ہے. کوئی ہم گانا وانا بھی دیکھیں گے جویا اور حمزہ کو گنگناتے ہوئے, کچھ ہوگا؟ گنگناتے نہیں, آگے بہت اچھا گانا آئے گا. حمزہ کر رہا ہوگا, گا کے اس کو روکے گا نہیں رہا ہوگا, بٹ وہ ان کی سچویشن پہ, فلم میں ہوتا ہے نا, فلم کر رہے ہوتے ہیں, وہ سچویشن پہ آئے گا گانا, آئے گا. وہ ان کی آگے بہت پورا بھرپور پیکیج دے رہے ہیں آپ. جی. ابھی جیسے آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ بہت ساری سچویشنز آئیں گی جو کہ آج سے پہلے ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں, مگر ہم نے اس کا اینگل دوسرا پکڑا ہے. بات وہی ہے. شیریں جیسے آپ کہہ رہے ہو بہت بیٹر ہے, شیریں سافٹ سپوکن بھی ہو سکتی تھی, مگر ایک گلی میں بیٹھی ہوئی ہے, ہاں میاں کیا کر رہے ہو تم, تو ایک دکاندار کا ایک جو بیہیویئر ہوتا ہے, جو اس کا وین یو کمیونیکیٹ وتھ سو مینی پیپل, تو پھر آپ کی جیسے ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر یہ پلیز دیکھیں نا, آپ کیوں نہیں خیال رکھتے, ڈاکٹر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے بس ہلکا سا بلڈ پریشر تھا, اس کا کوئی ایموشن نہیں ہوتا اس کے ساتھ. تو شیریں جو ہے وہ بھی اپنے ایموشنل لیولز پہ وہ سٹینڈ کرتی ہے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے بھی کرے گی, ابھی آگے جا کے دیکھیے گا, اپنی اماں کے لیے بھی کرے گی. شیریں ایک ہیومن ہی ہے, مگر اس نے اپنا ایک خود کو آپریٹ کرنے کا ایک سیٹ اپ کریٹ کر لیا ہے کہ اچھا ہاں یار مجھے ایسے خود کو آپریٹ کرنا ہے. بلا وجہ ہنس کے دکان پہ سب سے بات ہے, اچھا آپ دال لینے آئے ہیں, پلیز بیٹھے میں آپ کو بھی دال بنا کے دیتی ہوں, جسٹ لک ایٹ دس. کہ کتنا برا لگتا ہے ہمیں, چائے پیئیں گے کیا پیئیں گے, دال چاہیے آپ کو ½ کلو, ابھی لائیے آپ کے لیے. سو پروبیبلی وہ بہت فیک اور بہت اتنی سبسٹینس والا نہ لگتا, کیونکہ ہمارے جتنے سارے کیریکٹرز ہیں نا ان کی ایک اپنی ڈیپتھ ہے, وہ کوئی کسی ایک شیلو اپروچ پہ نہیں کھڑے. آگے جا کے آپ دیکھیے گا رابعہ, کوئی بھی ڈیسیژن, کوئی بھی جو کہانی کے اندر سین آئے گا, کوئی بھی جو بات ہو رہی ہوگی, اب جیسے جہیز جل گیا, لوگوں کو لگا یار جہیز جل گیا, انہوں نے اب کیا کرنا ہوگا, پروبیبلی رکوا دیں گے شادی, اور چاچے سے ہو جائے گی شادی یا چاچے سے نہیں ہوگی, وٹ ایور. مجھے بھی بہت زیادہ کمنٹس باہر سے یا دنیا میں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں, مگر ہم نے بات وہی کرنی تھی, لیکن جہیز کو ہونے نہیں چاہیے یار. ایک بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتا ہے وہ دے دے, اس کو اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ جس طرح سے وہ سین انٹر کٹ ہوا ہے کہ بڑی چھچوری ہے, کوئی بیٹی کی شادی پہ پٹاخے چلاتا ہے, اور یہ کوئی وقت ہے پٹاخے چلانے کا, تو تھوڑے سے بریتھ دینا, ورنہ کنٹینیوس مطلب ہم کتنا رو لیں گے زندگی میں, ہم کتنا غم منا سکتے ہیں. ان دی اینڈ ہمیں ایک کونے میں ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بتائیں جو وسیم عباس کے کرتے, وی آر لونگ اٹ,
وہ کس کا آئیڈیا تھا؟ ایگزیکٹلی. ول یو ناٹ رن آؤٹ آف دا کلرز؟ میں یہ سوچوں 30 میں کیسے ہوگا. کیا یہ کویسچن میرے ابھی تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ریپیٹ ہوا ہے, پر ہمیں اور کلرز دیکھنے کو ملیں گے. بالکل ملیں گے, بالکل ملیں گے. وہ وسیم بھائی کی ایکچولی میں وہ میں بتا رہا تھا نا کہ سب ایکٹر سے آپ کو پرسنلی بات کرنی پڑتی ہے. جیسے چاچا کا کریکٹر ہے, تو چاچا کے لیے بھی ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو کس طرح کی وارڈروب دینے چاہیے. تو وہ 80s کا جو ایک عاشق ہے جو کہ رنجیشی صحیح سن رہا ہے, وہ واقعی اسی کے عاشق ہیں. اچھا میں اب جلدی سے آپ کو آپشن دیتی ہوں جی. مجھے آپ اس کے آگے بتائیں کہ یہ سٹوری کمپلیٹ کریں گے آپ ہمارے لیے, ٹھیک ہے؟ The 3 men, وہ 3 مرد حضرات جو ہیں حاتم کے گھر میں, ان کی شادی ہو جائے گی ڈیش 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 کے ساتھ. کیا اسکپ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں اسکپ کر سکتے. اچھا, ان کی شادی ہو جائے گی نہیں, لیکن شادی کروانی ضروری ہے. اوکے, آپ چاہتے ہیں کہ میں کہانی بتا دوں؟ تو شادی نہیں ہوگی. ہو جائیں گی. کس کی؟ تینوں کی؟ تینوں کی. اوکے چلیں, آئی لیٹ اٹ گو. اتنا ہی ایک آئیڈیا کافی. شیرین ول لیو ہیپیلی ایور آفٹر ود ہر فیملی. اوکے, یہ اچھا اب نکلے فیملی میں کون ہے, ایکسپلین کریں گے؟ نہیں. اچھا, مسرت کے رونے کی وجہ ہے اس کے دکھ. شی ول اسٹاپ کرائنگ بیکاز جب یہ دکھ ختم ہو جائیں گے. کون کرے گا دکھ ختم؟ جب کہ دکھوں کا مداوا آ جائے گا. کب آئے گا؟ آگے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اوکے. جویا اینڈ حمزہ ول گیٹ میریڈ بٹ ناٹ بیفور ڈیش کمز بٹوین دیم اینڈ دین ڈیش سالوز دا پرابلم. ایسا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا. حمزہ اور جویا کی شادی تو ابھی نظر نہیں آ رہی. آپ کو نظر آ رہی ہے حمزہ اور جویا کی شادی؟ آئی ایم ہوپنگ. اچھا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. چلیں پھر ہو جانی چاہیے. دوبارہ ریپیٹ کروں, حمزہ اور جویا کی شادی ہو جائے گی, لیکن اس سے پہلے ڈیش ان دونوں کے درمیان آ جائیں گے اور پھر ڈیش ان کی پرابلم سالو کر دیں گے. آف کورس وہ فیملی کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ایسا ہی ہوگا, یہ ہم نے صحیح بتایا. آپ ڈیش فل کر دیں. اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اتنا زیادہ بتاؤں یا نہ بتاؤں, کیونکہ آپ کے جو کویسچنز ہیں نا وہ مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی پوری کہانی ریویل کر دوں. ٹھیک ہے, کہانی کے اندر ہیں وہ باتیں یقیناً, لیکن دیکھیے گا ان کی شادی ہوگی, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ کے لیے وہ سب سے ٹرکی ایپیسوڈز ہوں گے ٹو واچ. ہائے آپ نے پھر کلف ہینگر پہ چھوڑ دیا کہ اچھا یہ بتائیں, آپ آنگن والا تو نہیں کریں گے ہمارے ساتھ جو آنگن میں کیا تھا کہ پیچھے سے آ کے آپ لوگوں نے وہ اگر رائٹر اور ڈائریکٹر وہ ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ مطلب میں جب سے میں ریویو کر رہی ہوں نا, جب سے میں بتائی ہوں, میں کہہ رہی ہوں مجھے بس اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ آگے ایک ایسا مومنٹ آئے گا جب میں دھاڑ ادھار رو رہی ہوں گی, کیونکہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ آنگن میں کیا تھا. اس میں بھی ہوگا. اوہ گاڈ سیریسلی اس میں بھی ہوگا, لیکن آپ زیادہ کس کے لیے روئیں گے ہم؟ اچھا میں نے یہ سوچا کہ ہوگا, اب میں سوچوں کہ کون سا کیریکٹر ہو سکتا ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سا کیریکٹر ہوگا جس کے لیے میں اتنا روں یا مجھے اتنا دکھ پہنچے کہ اس کا آپ کچھ اس کے ساتھ کریں. یار آپ شیری کے لیے بھی روئیں گے, آپ نانی کے لیے بھی روئیں گے, آپ مسرت کے لیے بھی روئیں گے, آپ سب کے لیے روئیں گے. بٹ کوئی ڈیتھ ہو سکتا ہے کہ آپ تاؤ ہدایت کے لیے بھی روئیں. اچھا ڈیتھ ویتھ نہیں کسی کی, ڈیتھ نہیں ہوگی, اتنا سیریس نہیں جائیں گے. مطلب ڈیتھ جو ہونی ہے اچھا کچھ ہو سکتا ہے. I don't want you to reveal the story because otherwise it's not fun. You can give some hints. مطلب بیسکلی آگے کافی سیریس ایشوز پہ یہ کریم گلی ایسے نہیں چلتا رہے گا. آف کورس ایک سنگل گراف ڈراما اگر ہوگا تو آپ لوگوں کو بھی مزہ نہیں آئے گا, لیکن ہاں اس میں ہنسی بھی ہوگی اور اس میں رونا بھی ہوگا. یہی دو ایموشنز ہیں اور انہیں پہ کہانی رہے گی. ہم آپ کو بہت ہنسائیں گے بھی اور بہت رلائیں گے بھی, اور ہم رومانس آگے اور بہت دیکھیں گے. رومانس تو آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں آگے. اوکے, آڈیشنز کیوں نہیں ہوتے ہمارے یہاں؟ آڈیشنز اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ پہلے تو ہوتے تھے نا, پہلے ہوتے تھے, تو اب کیوں نہیں ہوتے؟ ڈونٹ یو فیل کہ دس لیک آف آڈیشنز یہ ہمارے آرٹسٹ سے تھوڑی سی ہمبلنس لے لیتا ہے, ایک خاص قسم کے ایٹیٹیوڈ کو پروموٹ کرتا ہے؟ مطلب آپ کی بھی اسٹرگل تھی, میں تو یو نو اٹ میکس اٹ مور ڈیفیکلٹ فار نیو کمرز ٹو کم. اینڈ یار مجھے ایسا لگتا ہے ٹیلنٹ جو ہے نا وہ اپنا رستہ بہت اچھا بناتا ہے اور خود ہی بنا لیتا ہے. عاطف اسلم کو, عاطف اسلم وہ تو ایک کلیشے, بٹ کتنے عاطف اسلم اور بھی ہوں گے نا جو نہیں آ سکے بیکاز آڈیشنز نہیں ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے اور آرٹسٹ ہیں اور ہم وہی ایک سوسائٹی, ایک کائنڈ آف یو نو گروپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
تو ڈائریکٹرز کی کتنی رسپانسبلٹی آتی ہے اس میں؟ یا جیسے آپ عبداللہ فرد کو دیکھیں, بہت ایزی ٹاسک تھا کہ عبداللہ فرد کا کریکٹر کسی بھی ایکٹر سے کروا لیا جاتا. پھر ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں اس کے بیچ میں, ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ آڈیشنز نہیں لیتے, ہم بہت سارے نئے لوگوں کو لاتے ہیں, ان سے کام. مین کیریکٹرز کے لیے بھی تو آڈیشنز ہونے چاہیے. یس, whoever is doing what is doing a great job, and ہم اس کو کنٹیسٹ نہیں کر رہے, لیکن کوئی گارنٹی بھی تو نہیں ہے کہ کوئی اور اس سے بھی زیادہ بہتر کر سکتا تھا. اچھا ایسا نہیں ہے, میں پرابیبلی جس طرح کے پروجیکٹس کر رہا ہوں, لکیلی وہ اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے پاس آپ رسک نہیں لے سکتے, اس وجہ سے آپ ان پلیئرس کے ساتھ کھیلتے ہیں جو کہ آلریڈی. بٹ کسی نے آپ کے ساتھ بھی تو رسک لیا تھا نا. بالکل ایسے ہی ہے, عبداللہ فرد والا رسک لیا ہم نے. اور جہاں تک بات رہی آڈیشنس کی, تو ابھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں ٹیلی ویژن پہ جس میں ہم نے نئے لوگ لیے ہیں. مگر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمارے جو پرانے ایکٹرز ہیں نا, وہ اپنے کام کے ساتھ کچھ جگہوں پہ بہت سچے ہیں. ایسا نہیں ہے میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں, مگر جیسے صبح کی کیا ریپلیسمنٹ لے سکتے ہیں. مطلب ابھی تک نئی لڑکیاں آئی ہیں, مگر سہائی سے اچھی ڈانسر کوئی لڑکی نہیں ہے. ویل وہ ایز آئی سیڈ کہ وی آر ناٹ سیئنگ کہ یہ لوگ اچھا نہیں کرے, دے آر گریٹ بریلینٹ ایکٹرز. آئی ایم ہیوج فینز آف ایچ اینڈ ایوری پرسن جو اس کو, اور ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کے باقی پروجیکٹس کا بھی پارٹ ہیں سارے ایکٹرز. بٹ مائی کویشچن از کہ جب تک ہم نے کسی دوسری کو چانس ہی نہیں دیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا. یار میں نے اپنا 3rd پروجیکٹ کیا تھا جس میں میری جو لیڈنگ تھی ان کا فرسٹ پروجیکٹ تھا زویا ناصر, ہانیہ کی جو ناصر ادیب کی بیٹی تھی, ان کا پہلا سیریل تھا. تو آڈیشنز کے تھرو آیا تھا. ہاں آڈیشنز کے تھرو ہم نے آڈیشنز لیا تھا, اور وہ ان کا ڈیبیو تھا, اور وہ لیڈنگ رول میں تھی. جنید, ایون اسامہ طاہر نے صرف اس وقت تک ایک فلم کی ہوئی تھی, اور ایک کریکٹر کیا تھا کوئی ایک پروجیکٹ میں کاشف نثار صاحب کے ساتھ, اور وہ میرا مین ہیرو بنا تھا. ہم اپنی اپنی جگہوں پر یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں, مگر اگر آپ ایک دم سے کو نا, تو وہ ایک دم سے نہیں ہوگا کہ بالکل ایک دم سے سارے نئے چہرے آ جائیں. ایگزیکٹلی. سو میرے ساتھ تو یہ چیز اس لیے آپ کا سوال نہیں آتا کہ میرے ہانیہ کے اندر اسامہ طاہر, زویا ناصر نئے لوگ. اس کے علاوہ اگر میں آنگن میں بھی جاؤں تو آنگن میں بھی 3-4 ایسے لوگ تھے جو کہ بالکل نئے تھے. ارسلان فیصل نے جو کریکٹر کیا تھا, پھر دیر واز اے گرل جو کہ زوبی مجید نے کیا تھا ایک کریکٹر, وہ بھی اچھی ایکٹر ہے. مگر ایک بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, آپ کچھ ایکٹرز, میں سب کی اس طرح سے بات نہیں کر رہا, ہمارے جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. وہ سیٹ پہ آ کے جس طرح سے ڈائمینشنز بدلتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے دن ہی وہ بن جائیں جو کہ پچھلے 15-20 سال سے کرنے والا ایک ایکٹر کر رہا ہے. تو ان کو کئی بار اپنے گراؤنڈ کا بھی پتہ نہیں لگتا. یہ بتائیں, آنگن کو وہ, مجھے لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹس یور, آنگن کو وہ ریچ نہیں ملی یا وہ اپریسیشن نہیں ملی, آئی فیل, جو اس کو ملنی چاہیے تھی. ہوتا ہے آپ کو احساس کبھی؟ اگر آپ پریم گلی کی بھی بات کریں, اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ پریم گلی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کچھ؟ نہیں, وی آر مینٹلی پریپیئرڈ فار دس. اوکے. کیونکہ یہ اینٹی ریٹنگ تھیسز ہے ایکچولی. یہ 2 تھپڑ ڈال دیتا ہوں ابھی. باپ نے مارا ہے حمزہ کو, حمزہ نے آگے جا کے جویا پہ تیزاب پھینکا ہے, جویا نے آگے جا کے کیس کر دیا. No, I'm just saying. No, but you're right. Yeah, I'm just saying. تو ہمیں یہ سب نہیں کرنا. یہ اینٹی ریٹنگ تھیسز ہے جس کے اوپر, جیسے اگر آپ پاکستان کے وہ والے ڈراماز جن کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے, انہوں نے کوئی خاص ریٹنگز نہیں لی ہوئی. ہاں, وہ ایک امیزنگ بات ہے, وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ آپ کا اسکرپٹ بھی اچھا ہوتا ہے, آپ کا ڈرامہ بھی اچھا ہوتا ہے, اور اس کی ریٹنگ بھی اچھی آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس میجورٹی ایسے ڈراماز ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں. آئی ایم سو ہیپی کہ آنگن ان ڈراماز میں کنسیڈر ہوتا ہے, جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو یاد ہے. اگر آپ نے خود پریم گلی کا کوئی کیریکٹر کرنا ہوتا تو آپ کس کو چوز کرتے؟ مجھے کرنا ہوتا؟ ناؤ دس از اے کویسچن جس کے لیے مجھے, اچھا مجھے پریم گلی کا کیریکٹر کرنا ہوتا تو میں دادا کا کریکٹر کرتا. ریئلی؟ ناٹ لقمان چچا؟ نہیں,
کیونکہ میں اتنا روندو ٹائپ نہیں بننا چاہوں گا زندگی میں, کیونکہ موو آن کرنا ہوتا ہے زندگیوں میں آگے, جو کہ آگے لقمان بھی کرے گا زندگی میں. اوکے, تاؤ ہدایت کے پیچھے کیا کانسیپٹ تھا, کیا دماغ میں تھا؟ یار تاؤ ہدایت آگے جا کے آپ کو نظر آئیں گے, وہ جو ایک ہر وقت گلی کے اندر ایک بزرگ ہوتے ہیں جن کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, وہ کمال کرتے ہیں, وہ والے ہیں. کبھی وہ کانشیس بن جاتے ہیں کسی کا, کبھی وہ بھونبو بن جاتے ہیں, کبھی وہ کسی کی چھڑی بن جاتے ہیں. کہانیوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آڈینس کے جو سوال ہوتے ہیں نا, وہ آپ دوسرے کیریکٹرز کے تھرو کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی آڈینس یہ سوچ رہی ہوگی. تو کئی بار تاؤ ہدایت ایک ایسا کمنٹ کرے گا جو کہ پروبیبلی آڈینس کا تھاٹ پروسیس ہوگا, دوپٹہ لے ایک لڑکی, یہ نہ کر فلاں نہ کر. تو وہ اس طرح کی بہت ساری, ایون متین جس طرح کا کیریکٹر ہے جو کہ لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں مگر خود کو دیکھتے نہیں ہیں, تو وہ ابھی وہ والی ساری ڈائمینشنز آئیں گی. اور ویسے بھی آج کا ہیرو وہ نہیں ہے جو ایک لڑکی کے لیے پوری زندگی گزارتا ہے. ہیرو جو ہے وہ سو حمزہ نہیں گزارے گا جویا کے لیے پوری زندگی, اگر کچھ ہو گیا تو نہیں. اچھا اوکے. فریض نہیں, سب کا ہیرو ہے وہ, سب کے لیے ہیرو ہے, پوری گلی کا ہیرو ہے نا ابھی, وہ پوری گلی کا ہیرو ہے. ہاں, تو وہ جیت جائے گا شیرین کا دل. شیرین کا دل جیتنا بڑا مشکل ہے. تو مطلب حمزہ جویا کو کچھ بھاگنا سین کرنا پڑے گا. شیرین کا دل نہیں جیت سکتے آپ, تو آپ نے دیکھا نہیں ہے. حمزہ کامیاب کیسے ہوگا وہ بھی آپ دیکھیے گا. ہم نے بہت محنت کی ہے یار, 2-2.5 سال لگا کر ایک ڈرامہ بنایا ہے. میں ایک انٹرویو کے اندر ایگزیکٹلی, کیونکہ ویسے میں نے جتنی ساری وہ باتیں کی ہیں اٹس ایکچولی یو, کیونکہ آپ نے اس طرح کا انٹرویو سپورٹ آن کیا ہے کہ میں یہ سب کہہ سکا. لیکن وہ کہانی کے بیچ میں ہے, اور وہ شاید اگر میں پہلے بتا دوں گا تو اس کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں, میں چاہتی بھی نہیں, میں ایسی آپ کو جیسے آئی ایم ون آف دوز گائز جو کہ سیٹ پہ موبائل الاؤ نہیں کرتا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو حمزہ اور جویا کی کوئی بھی کریکٹر کی تصویریں نہیں آئی تھیں جب تک کہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کرزما ہوتا ہے, ایک میجک ہوتا ہے جو کہ آپ پہ ریویل ہو جاتا ہے پہلے. سو یا نہیں بھائی, ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے پریم گلی کرنے کا. آئی ایم ایکچولی دل سے بڑا شکریہ آپ کا اور فائزہ افتخار کا کہ اتنا خوبصورت ہمیں سیریل دیکھنے کو ملا. میں تو آئی ایم اے بگ فین, میں تو ہر وقت تعریفیں ہی کرتی رہتی ہوں. صرف اتنا بتا دیں کہ ٹچ بٹن از آلسو گوئنگ ٹو میک اس تھنک, یا وہ ایک مسالہ مووی دے رہے ہیں فار اے چینج؟ نہیں, وہ فائزہ اور قاسم اگر دوبارہ آئیں گے تو وہ کوئی ایک چیز لے کر تو آئیں گے آپ کے سامنے. یقیناً انٹرٹینمنٹ ہوگی اس میں ایک, لیکن وہ جس طرح ابھی امپیکٹ سے آ رہا نا کہ روم کام ہے جیسے اس کو بھی لے کے, نہیں وہ اس کے بیچ میں وہ سب انٹینسٹی اپنی جگہ پر ہوگی. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سٹوریز کے جو 2 بڑے ایموشنز ہیں وہ ہنسنا اور رونا ہی ہوتا ہے زندگیوں میں بھی. تو آپ ہنسیں گے بھی اور روئیں گے بھی. اور پھر وہ جس طرح کے ابھی ریپ اپ ہم نے پکچرز لگائی ہے, جس طرح کے ٹچ بٹن کے بھی کریکٹرز ہیں, سو مینی کریکٹرز, فرحان, فیروز, ایمان, سونیا, دین یو نو کوی صاحب, سہیل احمد, مرینا خان, راحیلہ آغا, سمیہ ممتاز, گل رانا آپا, سو مینی ادرس. تو وہ بگ کاسٹ. یس. اوکے, سو ہمیں کوئی آنگن اور پریم گلی کی کچھ جھلکی نظر آئے گی؟ تھوڑی سی وائب آپ کو لگے گی, آئے گی وائب آئے گی. آنگن کی نہیں آئے گی, لیکن آپ کو یہ وائب آئے گی کہ ہاں یار انہی لوگوں نے بنایا, کیونکہ بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ ہوں گے ہم. اچھا, تو ابھی تو اس سے تو بالکل نہیں لگ رہا, جو ایکشن آپ لوگوں نے ٹیزر دیا ہے وہ بھی فلم کے اندر ہوگا. اوکے, پاور پیک ہوگا, ایک پاور پیک, وہ تو کوئی بڑی ایکچولی ہول پیکج ہونا چاہیے. ویسے پاکستانی فلم 2.5 آور کی ہوتی ہے, مطلب 2.5 گھنٹے بیٹھ کے بندے نے بور تھوڑی ہونا ہے. سو ایک اچھی بات اس کی, جیسے آپ کو پریم گلی کی لگتی ہے یا کسی بھی کہانی کی ہوتی ہے, اچھی کہانی کی وہ بات ہوتی ہے کہ وہ انگیجنگ بہت زیادہ ہونی چاہیے, کہ آپ بلنک بھی نہ کر سکیں, آپ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کس دنیا کا حصہ ہیں اور آپ صرف اس کی دنیا میں رہیں. تو وہ والی چیز اس میں آپ کو ضرور نظر آئے گی. اوکے, فائزہ افتخار, ڈو یو تھنک وہ ایک لٹریری میرج ہے بٹوین حسینہ معین اینڈ انور مقصود؟ واہ, کیا خوبصورت بات کی آپ نے. اینڈ آئی ہیو ٹو سے, یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ ہماری ایڈیٹر ہیں شازیہ, یہ ان کا سوال ہے. سو آئی ول ناٹ ٹیک کریڈٹ فار دس. یار بالکل کہا جا سکتا ہے, بالکل کہا جا سکتا ہے, کیونکہ مگر میں فائزہ کو کسی اور سے, کیونکہ وہ بھی 2 بہت بڑے نام ہیں اور وہ اپنی جگہ پر بہت اچھا لکھتے ہیں. جب میں فائزہ کی
میں فائزہ کی بہت بڑی فین ہوں. سو جب میں ان کے ڈرامے دیکھتی ہوں مجھے حسینہ معین کی بھی جھلک نظر آتی ہے اور مجھے انور مقصود کی بھی فیل آتی ہے. ان کا وہ طریقہ طنز و مزاح کا اور پھر وہ میسیجز دینے کا اور ان ایشو سے بات کرنے کا جس طرح حسینہ معین ڈیل کرتی تھی, مجھے وہ دونوں چیزیں اس میں فیل ہوتی ہیں. تو ہم اس کے جواب میں زیادہ سمپل دینے کی کوشش کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ فائزہ جو ہیں وہ ایک پیور پاکستانی ڈرامہ کی رائٹر ہے. اوکے. ہاں جیسے مجھے بھی ہماری انسپریشنز ہوتی ہیں. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے ان دونوں کے ساتھ, کیونکہ جس طرح کا وہ وٹی اور جس طرح کے مکالمے انور بھائی کے ہوتے ہیں طنز و مزاح کے, میں نے ان کے کچھ ایک دو پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, اور جس طرح کی حسینہ معین آپا جس طرح بہت موریلٹی پہ بات کرتے ہیں تو وہ بات ہے, مگر ہمارے رائٹر سارے ایسے ہی تھے. یہ تو بعد میں جا کے ایک ڈیفرنٹ کرائٹیریا بنا کہ نہیں اس طرح کی باتیں کر لو اور اب مطلب ساس بہو کے اراؤنڈ ہو گیا. لیکن کہنے کی جو بات ہے کہ وہ بھی دو بہت بڑے لوگ ہیں, اور فائزہ اس وقت اس دور حاضر کی ایک بہت اچھی رائٹر ہیں. تو آپ نے کبھی سوچا نہیں انور مقصود سے بولیں کہ وہ لکھیں اور آپ اس کو ڈائریکٹ کریں کبھی؟ یار آئی وڈ لو ٹو, میں کیوں نہیں, میں بالکل چاہوں گا کو بولیں کہ وہ لکھیں اور میں بالکل چاہوں گا کہ میں ان سے کانٹیکٹ کروں اور ان کے لیے ان سے کہوں کہ وہ لکھ دیں. چلے میں نے آئیڈیا دے دیا, اب آپ ایگزیکیوشن. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. وی آر ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی کہ آگے حمزہ اور جویا کی کیا کہانی ہوگی, اور شیرین اور مسرت کا کیا ہوگا, اور حاتم فیملی کا کیا ہوگا. اینڈ great to have this conversation with you and best of luck. Thank you so much. Had a great conversation. آپ نے جانے سے کوئی اپنے فینس کو, پریم گلی کے فینس کو کوئی میسج دینا ہے تو پلیز say that. کچھ زیادہ نہیں کہوں گا, صرف اتنا کہوں گا کہ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طرح دیکھتے جائیں اور اپنی ٹرو فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں. اور پہلے ہی اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آیا. تھینک یو سو مچ, اور دیکھیں اور اپنی فیڈ بیک دیں. تھینک یو ایوری ون.